अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की दरूद इब्राहिमी की वीडियो में जो मुशाहिदा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिन बहन का वाक़या शेयर करने वाली हूँ, उनकी कुछ ऐसी बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हम सब इस बात को रियलाइज़ करें। देखिए, एक बात का पता होना अलग बात है, एक बात का रियलाइज़ होना वो एक अलग बात है, या आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो समझना बात का अलग बात है। जब आप किसी बात को सुनते हैं आपको बात पता लग जाती है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो ही आपको उस बात की इम्पोर्टेंस का पता लगता है। बिल्कुल यही इस मुशाहिदे में हमें पता लगने वाला है। तो ये बहन कहती हैं कि माशाल्लाह से ये दरूद इब्राहिमी 1000 मरतबा डेली पढ़ने की कोशिश करती हैं, और इन्होंने मेरी कुछ वीडियोस जो कुछ दिनों पहले मैंने अपलोड की थी उसके अंदर ये बातें थी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि आप लोग ज़रा अपनी लाइफ इमेजिन करके देखें जो आप चाहते हैं। तो इन्होंने भी अपनी लाइफ इमेजिन करके देखी और उसके बाद इनको क्या महसूस हुआ वो ये चाहती हैं कि ये शेयर करें सबसे, ताकि अगले लोगों का भी भला हो सके। अब ये कहती हैं पहले भी ये इस तरह लाइफ अपनी इमेजिन कर चुकी थी जो ये चाहती थी, लेकिन उस लाइफ में कहती हैं इनको वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई, वो चीज़ें समझ नहीं आई जो अब दरूद इब्राहिमी पढ़ने की बरकत से इनको समझ आती है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये कहती हैं कि मैं एक दिन बैठी थी और मैंने इसी तरह जितनी भी बातें जो ज़िंदगी में चाहती थी वो सारी मैंने लिख ली। मेरे जो गोल्स थे मैंने वो लिखे कि अच्छा इस टाइम तक, जैसे कि शायद माज़अल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे हाथ पे शायद रख दिया है कि मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को प्लान करूं। तो कहती है मैंने वैसे ही बिल्कुल हर चीज़ जो है वो लिखना शुरू कर दी कि इस महीने में मुझे ये मिल जाएगा, इस महीने में मुझे ये मिल जाएगा, इस महीने में मैं ये चीज़ पूरी कर लूँगी अपनी, और जैसे कि इनको मिल जानी है। और इस तरीके से इन्होंने लिख लिया। नो डाउट हमें अल्लाह ताला भरोसा रखना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आसमान और ज़मीन अल्लाह ताला के ताबे हैं, यानी उनकी हुकूमत अल्लाह ताला के पास है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त मददगार नहीं। लेकिन जब अल्लाह हमारा दोस्त है, मददगार है, तो फिर वो क्यों हमें वो चीज़ देंगे जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, या वो हमें उस टाइम पर क्यों वो चीज़ देंगे जो हमें उस टाइम नहीं बेहतर। ये बिल्कुल वही बात होगी, आप एक छोटे बच्चे के सामने एक छुरी रख दें और उसके सामने फल रख दें। अब आप तो जानते हैं कि फल खाएगा तो इससे उसकी सेहत बनेगी, पर वो बच्चा नहीं समझेगा। हो सकता है वो खुदा न ख्वास्ता छुरी को अपने आप को मार ले। बात बताने की ये है कि आपको उसी वक्त वो चीज़ दी जाती है जब वो आपके हक़ में बेहतर होती है, उससे पहले कुछ नहीं मिलता। फ़र्ज़ करें कोई इंसान चाहता है मुझे हर महीने 1 करोड़ रुपया मिले। अगर उसको एक ऐसे मुकाम के ऊपर 1 करोड़ रुपया दे दिया गया जो कि उसकी वो टाइम ही नहीं है, उसको वो उजाड़ने लग जाए, उसको वो गलत कामों में लगाने लग जाए, तो फिर उसमें समझ नहीं, तो उसके लिए तो नुकसानदेह बन गई चीज़। लेकिन जब हम उसको वही चीज़ उस वक्त देंगे जब उसके हक़ में बेहतर होगी, जैसे अल्लाह ताला आपको उसी वक्त सब कुछ देते हैं जो आपके हक़ में बेहतर होता है, तो ही आपको पता लगता है कि अच्छा ठीक है हमें इस चीज़ को इसलिए इस तरह यूज़ करना है। फिर उसमें पैसा हो, औलाद हो, शादी हो, या जो भी आपकी ख्वाहिशात हों। चलें जी, इन बहन के मुशाहिदे की तरफ वापस चलते हैं। तो कहती हैं कि मैंने अपनी सारी की सारी वो चीज़ें प्लान कर ली कि इस महीने मुझे ये मिलेगा, इस महीने मुझे ये मिलेगा। गर्ज़ ये कि जैसे खुदा न ख्वास्ता वही बात आ जाती है कि हम खुद अपनी लाइफ प्लान कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इख्तियार में प्लान नहीं है। अब ये कहती हैं सबसे पहला इंकशाफ और सबसे पहला जो रियलाइजेशन थी, जो बात मुझे समझ आई, वो ये कि इस दुनिया में जितना मर्ज़ी मुझे मिल जाए मैंने मरना ही है। यही बात मैंने आप लोगों को अपनी कुछ वीडियोस पहले भी कही थी कि हम लोग जितना मर्ज़ी पा लें कुछ भी, हमने एट द एंड इस दुनिया से जाना ही है। अब ये कहती हैं कि जब ये अपने गोल्स लिख रही थी तो उसमें एक गोल था इनका घर ख़रीदने का, और ये कहती हैं कि इन्होंने तकरीबन देखा कि इतना पैसा आने के बावजूद जो ये अपने हिसाब से लिख रही थी, उसके बावजूद इनका घर इनको 2 साल से पहले नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके बीच में और डिफरेंट प्लान्स हैं जो ये चाहती हैं कि हों पूरे, और वो बेहतरी के लिए भी इनके अकॉर्डिंग थे। तो ये कहती है कि मैंने देखा कि इतना पैसा होने के बावजूद भी मैं घर उस वक्त नहीं ले सकती। तो ये अंडरस्टैंड की इन्होंने बात कि जैसी भी लाइफ चल रही है उसमें हमें आज के लिए जीना है, यानी कि आज के लिए जीना है, और इस तरह जीना है कि हमारी आखिरत भी संवरे और दुनिया भी संवरे। आप अगर नॉर्मल एक इंसान की लाइफ लगाएं जो कि अपना घर किराए पर है उसका, और उसकी लाइफ जो है वो नॉर्मल राशन पानी, यानी मिडिल क्लास इंसान है जिसके तमाम खर्चे पूरे हो रहे हैं और उसके पास कुछ पैसे बचते हैं जो वो सेव कर लेता है अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो आप सोचें कि
وہ انسان تو پھر جی ہی نہ پائے، اس کی تو خواہشیں ہی پتہ نہیں کتنے سالوں بعد پوری ہوں۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں ایسا کہ زندگی کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ویسے یہ بہن کہتی ہیں کہ ہمیں زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے کب زندگی نے ختم ہو جانا ہے، تو اسی لیے کہتی ہے پہلا انکشاف تو مجھے یہ ہوا کہ مجھے آج جینا ہے، اور جینا بھی ایسے ہے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ تو نمازیں، قرآن، یہ سب ساتھ رکھنا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے میں نے۔ جیسے میں اکثر اوقات آپ لوگوں کو کہتی ہوں، ایک بہن کہتی ہیں کہ جس دن وہ درود ابراہیم پڑھتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کا آج کا مقصد پورا ہو گیا، پھر چاہے جیسا مرضی لیس پروڈکٹیو ڈے ہو، ان کو پتہ ہے کہ ان کا آج کا دن اچھا گزر گیا کیونکہ انہوں نے درود ابراہیمی پڑھ لیا۔ اور وہ لوگ سراسر غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھنے والے جو ہیں وہ بس اسی طرف ہی لگ جاتے ہیں اور دنیا کی زندگی نہیں ختم ہو جاتی ہے۔ غلط ہے، نہایت غلط بات کرتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ دیکھا گیا ہے ہر اس شخص نے جو درود ابراہیمی کمپلیٹ کرتے ہیں اپنا 1000 مرتبہ ڈیلی، اب اتنی تعداد ہے، کچھ لوگ کہیں گے کتنی زیادہ تعداد ہے، لیکن جو لوگ کمپلیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے اس دن سے بہتر کام ہوتے ہی نہیں ہیں کبھی لائف میں۔ تو وہ کہتی ہیں مجھے یہ پتہ لگا کہ مجھے جو ہے اپنا دن جینا ہے آج کے لیے، اور اس میں سب سے بڑی ہیلپ جو اللہ تعالیٰ میری کریں گے وہ یہی ہے کہ میں درود ابراہیمی پڑھوں۔ دوسری بات یہ کہتی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ چاہتا ہے میں بڑا ہو جاؤں، جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم چھوٹے ہو جائیں، تو اس غم کو ہمیں نہ لگے، اسی لیے آج کے اندر آپ نے جینا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ ایسے جئیں کہ جیسے کل کا تو پتہ ہی نہیں، اور واقعی کس کو پتہ ہے کل کا؟ کیا میں یا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں اچھا کل تک ہماری زندگی ہے، پرسوں تک ہماری زندگی ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا گارنٹی اس بات کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے، جو رکھ دیا وہی۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں جو تیسری دعا، یعنی تیسری بات کا انکشاف ہوا وہ ایک دعا کے بارے میں کہ ہر وقت میں اللہ سے مانگتی رہوں جو مجھے چاہیے، چاہے میں نماز پڑھ رہی ہوں، چاہے میں نماز نہ پڑھ رہی ہوں، چاہے میں چل پھر رہی ہوں، کسی بات کے اوپر اچھا یا اللہ مجھے یہ عطا کر دیں، اچھا یا اللہ مجھے یہ دے دیں۔ اور اس میں کہتی ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا میرے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ پہلے یہ کہتی تھی کہ میرے لیے ایسا تھا کہ بس نماز میں ہی دعا کرنی ہے، درود شریف پڑھ کے ہی دعا کرنی ہے تو قبول ہوگی، لیکن اب کہتی ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے عام بیٹھے ہوئے کہہ دیا یا اللہ یہ چاہیے وہ فوراً مل جاتا ہے۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ میں تمہارے پاس ہوں، تو یہ ساری چیزیں ہماری لائف میں آپ کے جتنے بھی گولز ہیں وہ آپ کو آپ کے وقت پہ مل جائیں گے۔ اگر آپ کسی کا برا نہیں چاہ رہے، اگر آپ کسی کے لیے کوئی ایسے کھڈے نہیں کھود رہے جن پہ آپ نے پتے بچھا دیے کہ آگے بندہ جائے تو گرے، یعنی کہ ڈیولش سوچیں، نیگیٹو سوچیں کسی کے بارے میں آپ نہیں رکھ رہے، تو میرے حساب سے آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور وہ عنایت کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ اس شخص کو بھی عنایت کریں گے جو درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھتا، کیونکہ اس کی سوچ اچھی ہے۔ دیکھیں جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے نا، ان کو رتبہ مل جاتا ہے رات کو عبادت کرنے والوں کے ایکول۔ تو نہ صرف اپنی عبادت کو دیکھنا ہے بلکہ اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، اپنے پاس بیٹھے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، ان کے ساتھ بھی ہم نے وقت گزارنا ہے۔ ہم لوگ ہر مہینے تو اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتے۔ فرض کریں کوئی ٹریول کرنا چاہتا ہے بہت زیادہ، ہر مہینے اٹھ کے پوری ورلڈ تو نہیں گھوم سکتا ایک انسان، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اگر پیسے ہیں بھی تو کیا اس کی اور ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ ایک بہترین انسان وہی ہے جو اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرے اور بعد میں جو اس کا فری ٹائم ہے ہر معاملات کو ٹھکانے لگا کر وہ اس کو انجوائے کرے، ورنہ بے سکونی رہتی ہے انسان کو کہ اچھا اس کا حق بھی ادا نہیں کیا، اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، وہاں پر فلاں کام رہ گیا تھا وہ نہیں کیا۔ تو انجوائمنٹ کا ٹائم بھی اسی انسان کو ہی مزہ آتا ہے کرنے کا جس نے اپنی رسپانسبلٹی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو پورا وہ کرتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو بھی نیگیٹو چیز آپ کریں گے، جو بھی برائی اور گناہ کریں گے، وہ آپ کے اندر ایک ایسی بے سکونی ایڈ کر دے گا جو کہ آپ کو اس ٹائم شاید معلوم نہ ہو۔ اور یہی میں کہتی ہوں ہمیشہ سے کہ ہمارے اندر ایک یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں ایک بیٹری لگی ہوئی ہے، اور یہ بیٹری جتنا زیادہ آپ پازیٹیو سوچیں گے، پازیٹیو کام کریں گے، اتنا زیادہ یہ بیٹری جب پازیٹیو سے بڑھے گی تو بیٹری جب استعمال ہوگی تو جو اس کے اندر پازیٹیو انرجی ہے وہی تو استعمال ہوگی، اور جب وہی استعمال ہوگی تو آپ کو اچھے کام کرنے کی ترغیب ملے گی۔ لیکن یہی بیٹری اگر آپ برے کام کریں گے تو برائی سے بھرے گی، نیگیٹیوٹی سے بھرے گی، تو جب یہ بیٹری نے ڈسچارج بھی تو ہونا ہے، اس بیٹری نے استعمال بھی تو ہونا ہے، کیسے ہوگی پھر استعمال؟ یہ تو نیگیٹو طریقے سے ہوگی۔ یہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں نا یار اس انسان نے اتنا بڑا گناہ کیسے کر دیا، اس کو ترس نہیں آیا، کیونکہ اس کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوتی ہیں، اس کو صحیح غلط کی تمیز اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں میں بتاؤں کہ جنات اور شیاطین کن پہ اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گنہگار پہ اترتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولنے کو بڑا ایزی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول دینا آپ کے اندر اتنا ڈیمیج کریٹ کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. ماں باپ اسکول میں جھوٹ بول دیتے ہیں, اچھا ہم اس طرح کہہ دیں گے. میں یہ بات ماننے کو 100% تیار ہوں کہ کچھ جگہوں پر اگلے کو بات نہیں بتائی جاتی, کچھ رستوں پہ, کچھ معاملات میں اگلے کو انفارمیشن نہیں پرووائڈ کر سکتے ہم, تو وہاں لوگ جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں اور اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں. جبکہ وہ شخص جو کہ وہاں خاموشی اختیار کر لے, خاموشی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. کوئی انسان آپ کو تنگ کر رہا ہو, اس کو جواب دینے سے بہتر خاموشی اختیار کر لیں, اگلے بندے کی روح تڑپ کے رہ جائے گی. کبھی کر کے دیکھیں آپ یہ. اور یہاں پہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ کوئی انسان نارمل بیٹھا ہو اس کو بھی آپ تڑپا دیں, ایسا بالکل نہیں میں کہہ رہی. میں اس ٹائم پہ بات کر رہی ہوں کہ جہاں پر کسی نے اکثر غلط کیا ہو وہاں پر آپ یہ خاموشی کا ہتھیار استعمال کریں. تو میں جانتی ہوں اس بات کو کہ کافی جگہ ہم کسی کو نہیں بتا سکتے, کچھ نظریں اتنی عام ہیں, ہم اپنی نعمتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے, حالانکہ لوگوں کو ٹو لینے کی بہت عادت ہے. ان کو آپ کی الماری میں پڑی چیز بھی بہت زیادہ انجوائبل لگ رہی ہوتی ہے, ان کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, جبکہ آپ کے لیے وہ کچھ نہیں ہوتی. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر جہاں پہ آپ اگلے کچھ نہیں بتانا چاہتے, وہاں آدھے سچ کا کام لیں, یا خاموشی اختیار کریں یا آدھے سچ کا کام لیں. بس جھوٹ نہ بولیں. جو برائی ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اندر کی نیگیٹو بیٹری کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھرتی جائے گی, اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کیا نیگیٹو چیزیں کرتے جا رہے ہیں, اور بعد میں آپ کی جب روح ایک دم سے آپ کو جھنجھوڑے گی کہ یہ کیا کیا تم نے, تو نفس امارہ تو اپنا کام کر کے چلا گیا جو کہ ہمیں برائی پہ اکساتا ہے. قرآن مجید میں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نفس امارہ تو انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا اور نیکی کی دعا مانگیں. وہ دعا ہے نا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اس کا کیا ترجمہ ہے, میں مفہوم بیان کرتی ہوں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جی جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی تو پلیز اس کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف مت موڑے اور ہم پہ رحم کریں, کیونکہ آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. صبر سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیں, صبر کبھی نہ مانگیں. اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیں, اللہ تعالیٰ سے ان کی مدد مانگیں, اللہ تعالیٰ سے ان کا ساتھ مانگیں. میں آپ کو یہاں ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ایک خاتون کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. وہ کہتی ہے کہ میں کچن میں کھڑے ہو کے اپنے میاں کو تقریباً 3 آوازیں دی. تیسری آواز پہ کہتی ہیں کہ میں نے آگے سے اللہ کو آواز دی. کہتی 3 آوازوں میں یہی کہی جا رہی تھی کہ میرا میاں تو میرا دوست ہے, ادھر آ جاؤ. اور وہ کہتی ہیں کہ میرا میاں میری بات سن ہی نہیں رہا. اب یہاں وہ کہتی ہیں تیسرا جملہ میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ آپ میرے دوست ہیں, میرے میاں کو بھیج دیں. آپ یقین کریں ان کا میاں کچھ ہی دیر میں کچن کے اندر آ گیا. اور یہ بات سن کے مجھے ہنسی بھی بہت آئی, کیونکہ انہوں نے جو یہ چھوٹا سا واقعہ بیان کیا وہ تھوڑا فنی تھا, لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ سے انہوں نے جو مانگا وہ کتنی بڑی ایک چیز ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ان بہن کے لیے آسانیاں کرے بہت زیادہ. بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگیں. اللہ سے جب آپ مانگیں گے تو پھر آپ کو اس دنیا میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ جو بہن کا آج میں نے مشاہدہ شیئر کیا ہے, اس سے یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ جن جن گولز کے پیچھے آپ پڑے ہیں, ان کو پانا چاہتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھیں, آپ کو صحیح وقت پہ مل جائے گی. فکریں اپنی ساری درود ابراہیمی پہ رکھیں اور اس کو پڑھنے میں رکھیں, اور جو آپ کی زندگی ہے اس میں ٹینشنز کو سائڈ پہ کریں اور اپنی زندگی جئیں. خدا نخواستہ اگر کل کو آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیں, لیکن وہ غلط بول رہے ہوں گے, وہ ویسے ہی جئیں گے اپنی زندگی. تو انڈرسٹینڈ کریں, وقت واپس نہیں آتا, کبھی بھی نہیں آتا. ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کر کے ہی ہم جی سکتے ہیں. جب آپ یہ سوچ لیں گے نا کہ آج کا ہی وقت ہے, ہاں اپنی لائف میں آگے کے لیے سیو کر کے رکھیں. اگر آپ پیسے بچانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی محنت کرنا چاہتے ہیں بزنس پہ, کاروبار پہ, کل کے لیے وہ کریں, ضرور کریں. آج کے حصے کی محنت کریں. آج کے حصے کا پیسہ اگر آپ نے کل کے لیے جوڑنا ہے آپ جوڑیں. اپنے بچوں کی شادی کی ہے, میں نہیں کہی کہ اب آج ہی اڑا دو سب کچھ کہ چلو جی کل کس نے دیکھا. نہیں, ایسے نہیں. عقل سے, حکمت عملی سے کام ضرور لیں, لیکن آج کے دن جو وسائل جو آپ کو مہیا ہیں ان کو فل اچھے طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ضرور جئیں, اور ہر طرح کی ٹینشن اللہ کے سپرد کر دیں. ایک اور چھوٹا سا مشاہدہ شیئر کروں گی. ایک بہن کہتی ہیں جب مجھے بہت زیادہ برے خیالات آتے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کے رویے یاد آتے ہیں جو انہوں نے میرے ساتھ کیے ہوتے ہیں, تو کہتی ہیں کہ میں صرف اور صرف 2 سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ یہ خیالات ہٹ جائیں, میں آپ پہ بھروسہ کرتی ہوں, میرے لیے آپ کافی ہیں. اس کے بعد وہ کہتی ہیں وہ خیالات غائب ہو جاتے ہیں. ہوپ کرتی ہوں, امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اور اس ویڈیو میں مشاہدہ جو میں نے بیان کیا اس میں میسج زیادہ تھا.
آئی نو اس میں روحانی مشاہدہ اس طرح نہیں تھا، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ روحانیت سے زیادہ اگر آپ اپنی زندگی کو پراپر طریقے سے اللہ کے اکارڈنگ جی لیں گے نا، کیونکہ روحانی انکشاف تو آپ کو مرنے کے بعد ہونا ہی ہے. جیسے ہی آپ کی ڈیتھ ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جب ہر کسی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو جب ہم لوگ مزہ چکھ لیں گے موت کا، اس کے بعد کیا ہے؟ آج تمہاری آنکھ کی روشنی تیز ہے، یا آج تمہاری آنکھ تیز ہے. یہ قرآن میں لفظ ہیں اس طرح. اللہ مجھے معاف کرے گا میں تھوڑا سا غلط کچھ کہہ دوں، لیکن اس طرح کا ہی ہے کچھ بات جس کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں نظر آئیں گے پھر فرشتے، پھر روحیں، پھر یہ چیزیں نظر آئیں گی نا. تو یہ تو بعد میں آنی ہی آنی ہے. اپنی زندگی جو ہے آپ کی آج کی، اس کو اللہ کے اکارڈنگ جی لیں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.